यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। अब हम खुदा का कलाम शुरू करेंगे और देखेंगे कि खुदा आज उसके कलाम के ज़रिए से हम सबको क्या सिखाना चाहता है। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम मरकुस की इंजिल बाब 7 और उसकी आयत 21 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 7 ख़त्म करके बाब 8 उठाए थे और बाब 8 में हम 3 बातों पे गौर करे थे। पहली बात थी मसीह 4000 लोगों का पेट भरते हैं। दूसरी बात थी मजहबी लोग मसीह से आसमान से निशानी तलब करते हैं। तीसरी बात थी मसीह झूठी तालीम के बारे में खबरदार करते हैं। तो हम आयत 21 तक गौर करे थे। प्यारे भाई बहन, अब हम कलाम शुरू करेंगे और अब हम मरकुस की इंजिल बाब 8 की चौथी बात उठाएंगे और वो है मसीह एक अंधे को बीनाई देते हैं। आयत 22 और 23 पढ़ेंगे। फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुएं। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक दिलचस्पी की बात है। आप शायद ये गौर करे होंगे या नहीं, वो तो मेरे को नहीं मालूम है, मगर ये बात पे गौर मैं करा हूँ। यहाँ कलाम बताता है कि लोग वो अंधे को मसीह के पास लाए और उन लोगों की आजिज़ी ये थी कि मसीह उसके आँखों पे हाथ लगाना और उसको अच्छा कर देना। यानी कि लोग चाहते थे कि मसीह उसको छूना और उसको अच्छा कर देना। लोग मसीह से ये उम्मीद रखे, मगर कलाम बताता है कि उन्होंने अंधे को गांव के बाहर ले के गए, उसके आँखों पे थूके। या अगर हम गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि लोग मसीह को तरीक़ा बता रहे थे कि कैसा ये अंधे को अच्छा कर देना, मगर मसीह लोगों के तरीक़े से काम नहीं करे बल्कि अपने तरीक़े से काम करे। बोलने का मतलब ये है कि हम चाहते कि मसीह हमारे हिसाब किताब से काम करना, मगर हमको मालूम होना चाहिए कि मर्जी हमारी नहीं चल सकती, मर्जी हमेशा मसीह की चलती है। आयत 24 से 26 में लिखा हुआ है, उसने नज़र उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आँखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नज़र की और अच्छा हो गया और सारी चीज़ें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने ये कहकर उसको उसके घर की तरफ रवाना किया कि इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। प्यारे भाई और बहन, ये आदमी के बातचीत से ये पता चलता है कि ये आदमी पैदाइशी अंधा नहीं था, बाद में ये अंधा हुआ होगा। कई को बोले तो अगर पैदाइशी अंधा रहता तो इसको दरख्तों की शिनाख्त नहीं रहती थी। उसको मालूम था कि दरख्त कैसे होते हैं, इसलिए उन्हें मसीह से बोल सका कि मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। हम ये बात ज़रूर याद रखना कि जो आदमी दरख्त को देखा है उन्हें दरख्त की शिनाख्त रखता है कि दरख्त देखने में कैसा लगता है। बहरहाल मसीह अपने शफा का हाथ बढ़ा के उसको शफा दिए। तो यहाँ ख़त्म हुई चौथी बात। अब हम 5वें बात पे जाएंगे और वो है पतरस जाहिर करते हैं यीशु ही मसीह हैं। अब हम आयत 27 से आयत 30 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं।
انہوں نے یہ جواب دیا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا، اور بعض نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پترس نے جواب میں اس سے کہا، تو مسیح ہے۔ پھر اس نے انہیں تاکید کی کہ میری بابت کسی سے یہ نہ کہنا۔ مسیح کافی مشہور ہو گئے تھے اور ان کا چرچا جگہ جگہوں پہ ہو رہا تھا۔ لوگوں کا خیال ان کے بارے میں الگ الگ تھا، یعنی کہ الگ الگ لوگ ان کے بارے میں الگ الگ خیال کرے، مگر جو بھی خیال کرے وہ اونچے درجے کا خیال تھا۔ مگر پھر بھی مسیح کے اصلیت پہ ان لوگ نہیں پہنچ سک رہے تھے۔ مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پترس ان کے بارے میں صحیح خیال کرتے ہیں، اور یہ بات ان کو خدا کے طرف سے نازل ہوتی ہے۔ پترس کا رشتہ مسیح سے بہت ہی قریب کا تھا، اور انہوں قدم قدم پہ مسیح کے ساتھ تھے، اور مسیح کے باتوں پہ اور ان کے چال چلنوں پہ غور کرتے تھے۔ ان کا لگاؤ مسیح سے بہت ہی قریب کا تھا، اس لیے خدا پترس میں ظاہر کرا کہ مسیح کون ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا کے بھیدوں کو جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو جانا۔ اور خدا کے قریب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے قدموں پہ بیٹھنا، اس سے دعا کرتے ہوئے، اس کا کلام پڑھتے ہوئے، اور اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ تو یہاں ختم ہوئی 5ویں بات۔ اب ہم 6ویں اور آخری بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے یسوع مسیح پہلی مرتبہ اپنے موت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آیت 31 اور 32 میں لکھا ہوا ہے، پھر وہ انہیں تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے، اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کریں، اور وہ قتل کیا جائے، اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی۔ پترس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا۔ پیارے بھائی بہن، بعضی وقت ہم خدا کے ہدایت سے چلتے، بعضی وقت ہم اپنے خیالوں کے ساتھ چلتے، یا پھر شیطان ہمارے دل و دماغ میں جو بات ڈالتا وہ بات ہم ظاہر کرتے ہیں۔ جو بھی ہے، یا پترس خدا کے ہدایت کے ساتھ نہیں بات کرے۔ آیت 33 اور 34 میں لکھا ہوا ہے، مگر اس نے پھر کے اور اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پترس کو ملامت کیا اور کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان لوگوں کے ذریعے سے کام کرتا ہے مسیح کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے۔ یہاں شیطان پترس کے ذریعے سے آیا، مگر شیطان کے باتوں کا اثر مسیح پہ نہیں پڑا۔ کئی کو بولے تو انہوں جانتے تھے کہ آگے چل کے انہوں کیا کرنے والے ہیں۔ آگے مسیح صلیب اٹھانے اور ان کے پیچھے چلنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ صلیب اٹھانا اور ان کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خواہشات کو مارنا اور دکھ تکلیف سہنے کے لیے تیار ہو جانا اور ان کے مرضی کے ساتھ چلنا۔ آیت 35 اور 36 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانی چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کے واسطے اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ زیادہ تر ہم اپنی جان بچانے کے خاطر جس طریقے سے مسیح کی منادی کرنا ویسا نہیں کر رہے ہیں، مگر مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب
خوشخبری کی منادی کرنے کی بات پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اپنے جان کا خیال نہیں کرنا بلکہ دلیری کے ساتھ ان کی منادی کرنا۔ ہماری جان سے بھی زیادہ ہماری محبت مسیح سے ہونی چاہیے۔ آیت 37 اور 38 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں، اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے، کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطا کار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح اپنے دوبارہ آنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جب انہوں دوبارہ آئیں گے تو ہماری عدالت کریں گے۔ اگر ہم شرمندگی کے وجہ سے اپنے ایمان کو ظاہر کرنے سے روکیں گے تو اس کی ایک بہت بڑی سزا ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ مسیح بھی ہمارے بارے میں بولنے کے لیے شرمائیں گے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا۔ کئی کو بولے تو ہمارا رشتہ خدا سے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مسیح کے ذریعے سے ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 8۔ اب ہم باب 9 شروع کریں گے۔ آیت 1 اور 2 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہت کو قدرت کے ساتھ آیا ہوا نہ دیکھ لیں، موت کا مزہ ہرگز نہ چکیں گے۔ 6 دن کے بعد یسوع نے پترس اور یعقوب اور یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں الگ ایک اونچے پہاڑ پر اکیلے میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی۔ پیارے بھائی بہن، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح یہ تینوں کو اپنے ساتھ لے کے کئی کو گئے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ انہوں اپنے ساتھ یہ تینوں کو اس لیے نہیں لے کے گئے کہ ان لوگاں ان کے چہیتے شاگرد تھے، یا اس لیے لے کے نہیں گئے کہ ان لوگاں دوسرے شاگردوں سے اچھے تھے، بلکہ اس لیے مسیح ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے گئے۔ کئی کو بولے تو ان لوگاں بچے تھے، ان لوگوں کو مسیح اپنے ساتھ رکھنا ضروری تھا۔ کئی کو بولے تو کسی بھی وقت یہ ایمان میں گر سکتے تھے۔ مسیح کمزوروں پہ زیادہ زور دیتے ہیں تاکہ ہم ایمان میں نہ گرے۔ ویسا کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ مسیح کی صورت ان کے شاگردوں کے سامنے بدل گئی۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی پوشاک ایسی نورانی اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دھوبی ویسے سفید نہیں کر سکتا۔ تو یہ کلام بتاتا ہے کہ ان کی پوشاک نورانی اور نہایت سفید ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کئی کو ہوا؟ کئی کو بولے تو یہ روشنی باہر کی روشنی نہیں تھی، بلکہ ان کے اندر سے نکلی۔ آیت 4 اور 5 میں لکھا ہوا ہے، اور ایلیا موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا، اور وہ یسوع سے باتیں کرتے تھے۔ پترس نے یسوع سے کہا، ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، پس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایلیا سارے نبیوں کے لیے خدا کے سامنے جایا کرتے تھے، اور موسیٰ شریعت کے لیے خدا کے سامنے جایا کرتے تھے۔ ہم کو کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں، یعنی کہ شریعت اور نبی مسیح کے موت کی گواہی دیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ جو ہیں مسیح کے بارے میں جانتے تھے۔ موسیٰ کو معلوم تھا کہ مسیح آنے والے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبیاں یسوع مسیح کے مصیبت اٹھانے کے بارے میں اور ان کے جلال کے بارے میں بات کرے ہیں۔ آیت 6 سے 8 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ نہ جانتا تھا کہ کیا جواب دیں، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ پھر ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی
کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اور انہوں نے یکایک جو چاروں طرف نظر کی تو یسوع کے سوائے اور کسی کو اپنے ساتھ پھر نہ دیکھا۔ میں یہاں آپ لوگوں کو ایک بات بولنا چاہوں گا۔ یہ تین تو مسیح کے ساتھ پہاڑ پہ گئے، لیکن یہاں اگر ہم غور کریں گے تو یوحنا اور یعقوب کی آنکھ مسیح پہ اتنا نہیں تھی جتنا پترس کی تھی۔ پترس میں ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں ہمیشہ اپنی آنکھ مسیح پہ رکھتے تھے۔ پترس اپنے آنکھوں سے ایلیا اور موسیٰ کو جو ہے مسیح سے بات کرتے ہوئے دیکھے۔ پترس میں ایک عادت یہ تھی کہ ان کا منہ چپ نہیں رہتا تھا، انہوں اپنے منہ پہ قابو نہیں رکھتے تھے۔ جیسا انہوں ایلیا اور موسیٰ کو مسیح کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھے تو فوراً سے بولنے لگے۔ انہوں ایلیا اور موسیٰ اور مسیح کے لیے ڈیرے لگانے کے لیے تیار تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، زیادہ بولنا بھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بائبل شریف تو ہم لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ سننا زیادہ مگر بولنا کم، اور یا خدا یہ بات کو ظاہر کرا کہ ہم سننا زیادہ اور بولنا کم۔ کئی کو بولے تو یا خدا بولتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، تو ہم سننا زیادہ ہے اور بولنا کم ہے۔ آیت 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے، جب وہ پہاڑ سے اترتے تھے تو اس نے انہیں حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے جی نہ اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ انہوں نے اس کلام کو یاد رکھا اور وہ آپس میں بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے کیا معنی ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، موت اور مسیح کا جی اٹھنا ساتھ ساتھ جانا ضروری ہے۔ مسیح کی صورت بدل جانے کے ذریعے سے ہم کو نجات نہیں ہے، بلکہ ان کے موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے ذریعے سے۔ مسیح کے شاگرداں موت اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں نادان تھے۔ ان لوگوں کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس وقت مسیح کے شاگرداں یہ بات کو نہیں جان سکے، نہ سمجھ سکے، مگر جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو اس وقت یہ بات کو سمجھ سکے۔ آیت 11 سے 13 میں لکھا ہوا ہے، پھر انہوں نے اس سے یہ پوچھا کہ فقیہ کیوں کر کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ ایلیا البتہ پہلے آ کر سب کچھ بحال کرے گا، مگر کیا وجہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت سے دکھ اٹھائے گا اور حاقر کیا جائے گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا، اور جیسا اس کے حق میں لکھا ہوا ہے انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اگر ہم شاگردوں کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان لوگ مسیح سے بار بار سوال کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگ مسیح سے بار بار سوال کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شاگرداں سچائی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ ان لوگ سچائی جاننے کے لیے اپنا دل کھولتے تھے۔ یہاں بھی ان لوگ مسیح سے سچائی کے بارے میں سوال کرے اور مسیح ان لوگوں کو سچائی بتائے۔ میرے دوست، مسیح اپنے کلام میں صاف صاف بولتے ہیں کہ مانگو تو ملے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو دروازہ کھولا جائے گا۔ اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کے بھیدوں کو جاننے کے لیے بار بار خدا سے سوال کرنا۔ ان کے شاگردوں کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ایلیا آ کے سب کچھ بحال کریں گے، مگر مسیح ان لوگوں کو یہ بتائے کہ ایلیا آ چکے ہیں۔ مسیح کا اشارہ یوحنا بپتسمہ دینے والے پہ تھا۔ تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات کہ مسیح کی صورت بدل جاتی ہے۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے
بچہ مسیح کی طاقت سے بدرو سے چھٹکارا پاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 14 اور 15، لکھا ہوا ہے، اور جب وہ شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کے چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے اور فقی ان سے بحث کر رہے ہیں، اور فی الفور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نہایت حیران ہوئی اور اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کرنے لگی۔ اس نے ان سے پوچھا، تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو بھیڑ جمع ہوئی ہے، مگر کلام بتاتا ہے کہ ان لوگاں جیسا مسیح کو دیکھے نہایت حیران ہوئے اور ان کے طرف دوڑ کے ان کو سلام کرنے لگے۔ بھیڑ کو معلوم تھا کہ اگر ایک انسان سے کوئی بدرو کو نکال سکتا بولے تو وہ ہیں مسیح۔ مسیح میں خوبی یہ تھی کہ جب لوگاں ان کو دیکھتے تھے تو ان کے پیچھے بھاگ کے آتے تھے۔ بھیڑ یہاں یہ امید میں تھی کہ مسیح بچے میں سے بدرو کو نکالیں گے۔ آیت 16 سے 18 میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے پوچھا، تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا۔ وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے، اور وہ کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوکھتا جاتا ہے، اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں، مگر وہ نہ نکال سکے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں میں کلام کو روکنا چاہوں گا۔ آتے سو وقت ہم یہ واقعے پہ غور کریں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح کو اپنے دل میں مسیحا کے حیثیت سے قبول کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ کئی کو بولے تو خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔